बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। QC1 आइए कुरान समझें आसान तरीके से। पार्ट QC1 लेसन नंबर आज के हैं 6 और 7। हुसैन भाई ज़रा चेक करके बता दें कि आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर क्लैरिटी से पहुंच रही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ भी आ रही है, वीडियो और स्क्रीन भी दोनों आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज का सबक शुरू करते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ। रिवीजन में हम चेक ये कर रहे हैं कि हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं पहले 5 असबाक में। ये हमारा जनरल लेसन प्लान है। 3 सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लेसन्स मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम छठे और 7वें लेसन को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद 2 और सेशंस के बाद इंशाल्लाह ईद, और ईद के बाद फिर रिवीजन और क्विज़। बुनियादी तजवीद जो लोग शामिल हो रहे हैं, उम्मीद है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, आपका शुक्रिया, आपकी सपोर्ट। और जो नहीं, जिन्होंने ज्वाइन किया वो अभी भी ज्वाइन करके कुछ ना कुछ हद तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं कोर्स का मकासद से शुरू करना चाह रहा हूँ। जब हम ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो कुरान समझना आसान हो जाएगा। दलील कुरान करीम के 50% अल्फाज हम इंशाअल्लाह समझ लेंगे, जिनमें से तकरीबन 50% के हमारा टारगेट है। ऑलमोस्ट 25% हम समझ चुके हैं। नमाज मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। सूरतुल फातिहा हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप नमाज में अगर सोच के समझ कर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो यकीनन हमारी नमाज पहले से बहुत बेहतर हो चुकी होगी। नमाज मुअस्सर हो जाएगी, खुशू और खुदू कायम हो जाएगा। कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए आपसे एक होमवर्क की रिक्वेस्ट की गई है कि 5 मिनट कुरान करीम का पढ़ना और समझ कर। इंशाल्लाह उम्मीद है आप कर रहे हैं। नेक अमाल और आला अखलाक की तरगीब इस कोर्स के ज़रिए मिलेगी। अहादीस के मुख्तलिफ़ छोटी छोटी अहादीस हम सीखेंगे, और 100 ऐसे जुमले अरबी के जो कुरान समझने में हमारे लिए आसानी करेंगे। सूरतुल फातिहा मुकम्मल कर चुके। इस सूरा को देखकर हमें 3 ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। पहली बात कि एक लाइन में सूरतुल फातिहा का क्या मैसेज या पैगाम है। तो सूरतुल फातिहा हिदायत के लिए दुआ है। हर मुसलमान की ज़रूरत है। दिन में हम 30 से 35 मरतबा इस हिदायत को तलब करते हैं, ऐ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। दूसरी बात, इस सूरह से पता चलता है कि मिशन स्टेटमेंट ऑफ इस्लाम क्या है। और मिशन स्टेटमेंट ऑफ इस्लाम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सेंट्रल थीम इस सूरह की है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और चौथी और अहम बात जो हमने इस सूरह के मुतालिक पढ़ी वो ये है कि अल्लाह ताला हमसे हम कलाम होते हैं। हदीस कुदसी पढ़ी, जिसमें जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं ये नमाज, ये सूरतुल फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो वो मुझसे मांगता है उसको मैं अता करूँगा। हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं, यकीनन अल्लाह ताला हमें हिदायत देंगे। और इसके साथ ही सूरतुल फातिहा मुकम्मल करने के साथ ही हमें वो 12 आदात जो हमने कहा हर कामयाब शख्स में होनी चाहिए, वो हमने सीख लिए हैं। रट्टा इसलिए नहीं लगाना पड़ता कि ये आदात सूरतुल फातिहा से डायरेक्टली
ہم نے اخذ کی ہیں، ڈیرائیو کی ہیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، بسم اللہ پڑھیں تو یہ فیلنگ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے برکات شامل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ یعنی پازیٹیو رویہ ہو جائے۔ پھر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے اور شکر نکلے، جیسے جیسے ہمیں نعمتیں عطا ہوں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسروں پر رحم کریں، عادت نمبر 6، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد پڑھیں تو یہ سوچ لیں کہ ہر کام عبادت کی نیت سے، اہدنا الصراط المستقیم مدد طلب کرنی ہے تو ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اہدنا اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اور آخری آیت میں ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہمیں 2 پیغام ملتے ہیں، 2 عادات، اچھے لوگوں کی پیروی کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں اور برے لوگوں سے دور رہیں۔ زندگی میں لانے کا طریقہ قرآن کریم کا آیات کو پڑھ کر مطالعے کے بعد ہم تصور اور احساس کے ساتھ ان پہ تدبر کریں، پھر دعا کریں، اپنا احتساب کریں۔ اپنے مائک کائنڈلی بند کر لیجئے، تھینک یو، مائک بند کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ گرامر میں ہم نے چند ٹیبل پڑھے تھے، آپ کو یاد ہے، میرے ساتھ اگر دہرا لیجئے، ہوا، ہم۔ تیسرا ہم نے ہیا بھی پڑھ لیا اب، ٹھیک ہے، ہوا، ہم، ہیا۔ انت، انا، انتم، نحنو، یہ ایک ٹیبل ہم نے پڑھا۔ اسی کی ایکسٹینشن تھی ہوا مسلم، ہم مسلمون، اور ہیا کے لیے مسلمہ، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ پھر ہم نے ٹکڑے پڑھے، ہو، ہم، ہا، کا، یی، کم، نا۔ اس کو ہم نے پہلے کیس میں ان کو ملایا اسم کے ساتھ، جیسے رب، دین، اسم، کتاب، قلم۔ جب ملایا تو اس نے کیا معنی دیا؟ اب ملکیت کا، پوزیشن کا، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربہا، اس عورت کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ اس کے بعد ہم نے 3 مختلف ٹیبل کیے، اور یہاں بھی ہم نے ہو، ہم، کا، یی، کم، لنا اور نا کو ایڈ کیا ان حروف کے ساتھ۔ حرف، لام زبر لا حرف ہے، من حرف ہے، ان حرف ہے۔ تو لہو جب ہم نے کہا تو اس کے لیے یا اس کا، سو آئیے لہو، لہم، اور ہم لہا بھی کر چکے، یاد رکھیے، لہا اس عورت کے لیے، لہو، لہم، لہا، لکا، لی، لکم، لنا۔ اور ہم نے کہا تھا اس کے لیے ایک ریفرنس جملہ بھی ہے، لا کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے۔ من ہو، اس سے، من ہم، من ہا، اس عورت سے، من کا، منی، من کم، مننا۔ اور اس کا ریفرنس جملہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان۔ ان کا معنی سے، انہو، انہم، انہا، ان کا، انی، انکم، انا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی، جتنے بھی الفاظ آئیں گے قرآن کریم میں یا عربی میں، یا وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا صفت۔ دیکھیے اسم ہم نے پڑھے اور اس کے ساتھ ہم نے جس طرح رب، دین، یہ اسم تھے، ہم نے ہو، ہم، کا ملایا۔ اور فعل ہم نے کہا کام کے ہونے یا کرنے کا جس لفظ سے پتہ چلے اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اور حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ایسے ٹکڑے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جمع ہم نے سیکھی کہ مسلمن ہو تو مسلمون ہوگی واو نون کے ساتھ، اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا تو دونوں کیس میں جمع ہوگی مسلمینہ۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 شکلیں آخر میں آتی ہیں، 3 آوازیں آتی ہیں اسم میں، ان اور ان۔ تینوں کیس میں مسلم کا معنی مسلمان ہی ہے، لیکن ایکشن جملے میں مختلف بتانے کے لیے 3 طرح کی آوازیں استعمال ہوتی ہیں۔
ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اسی طرح مسلمہ تا لگانے سے مؤنث بن جاتی ہے اور الف تا لمبی لگانے سے تا کو گرا کر مسلماتن جمع بن جاتی ہے. اور اگر تن کی جمع مسلماتن ہے تو مسلمتن اور مسلمتن دونوں کی جمع مسلماتن. یاد رکھیں یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار. یہ ہو گیا ہمارا 5 اسباق کا ریویژن کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 6. اور حسین صاحب مجھے یاد کرائیے گا بریک سے پہلے ہوم ورک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں، لیسن نمبر 6. اور آج ہم پچھلے لیسن میں ہم نے اذان کے متعلق پڑھا تھا. اذان کے کلمات. اذان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت. مخصوص اوقات میں کس چیز کے لیے دعوت ہے؟ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے. تو اے اللہ ہمیں اذان سن کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر. تو آئیے آج ہم فجر کی اذان میں جو اضافی کلمات ہیں ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اور فجر کی نماز ایسی ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو سارا دن آپ کا حشاش پشاش گزرے گا انشاءاللہ. تو ہم جب اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات ادا کرتے ہیں تو فجر میں ہم 2 مرتبہ یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں نماز میں. الصلاۃ خیر من النوم. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کلمات سے کیا مراد ہے. الصلاۃ کا معنی نماز، خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر. یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اردو میں کچھ الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل وہی چیز ہے. خیر اردو میں ہم کہتے ہیں اچھا، لیکن یاد رکھیں اگر عربی میں ہو اور خیر کے بعد من آ جائے تو مانا وہ کسی چیز سے بہتر، رائٹ. اور اگر خیر کے بعد من نہ آئے اور کچھ اور آ جائے، مثلا خیرکم آ جائے، تو یہاں خیر کا مطلب ہوگا دا بیسٹ، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گا. تو ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال سے پتہ چلتا ہے. اگر خیر کے بعد من آئے گا تو یہ بتا رہا ہے کسی چیز سے بہتر، اور خیر کے بعد اگر من نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے یا کم آ جائے تو مانا ہوگا دی بیسٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر نہیں بہترین. تو یہاں پر مانا بہتر اس لیے ہے کہ اس کے بعد من آ رہا ہے، یاد رکھیے. تو نماز بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ من النوم. نوم کا معنی نیند. یقیناً نماز بہتر ہے نیند سے. یوں سمجھیے کہ نیند موت کے برابر ہے. اصل زندگی نماز ہے. نماز اللہ کی پکار ہے تو نیند ہماری نفس کی پکار ہے. عموماً نیند کو تصور ہم کرتے ہیں کہ یہ جسم کے لیے راحت ہے، تازگی ہے. نماز روح کے لیے تازگی اور راحت ہے. فجر کے وقت تحقیق بتاتی ہے، آج کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ نیند جسم کے لیے مضر ہو جاتی ہے. فجر کے ٹائم پہ راحت نہیں. صبح کا وقت ایسا ہے کہ اگر انسان اٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے جسم کے لیے تازگی ہے وہ صبح کا وقت. تو آئیے ہم نے اس میں سبق یہ سیکھا کہ ہم نے سوتے نہیں رہنا صبح کے وقت، بلکہ نماز کے لیے اٹھنا ہے. آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ آج پریکٹس کیجئے. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. اور اس کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ صبح فجر پہ اپنی نیند کو قربان کریں گے اللہ کی خاطر. یوں سوچئے کہ اگر میں دن کی پہلی جنگ ہار جاؤں، یعنی پہلی ہی جنگ میں شکست کھا جاؤں اور نہ اٹھ سکوں، تو باقی دن میرا پھر شکست خوردہ ہی ہوگا. آئیے اقامت کے وقت اضافی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ نماز شروع ہوتی ہے اذان سے. جب بلاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کے مطابق مسجد میں آؤ تاکہ نماز ادا کی جا سکے. تو
جب مسجد میں سب جمع ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے اذان دی جاتی ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں، یعنی وہ اذان کے الفاظ جس سے مسجد میں موجود لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے نماز کے لیے. تو اس میں حی علی الصلاۃ کے بعد 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. آئیے دیکھیے اس کا کیا معنی ہے. قد کا معنی ہم پڑھ چکے. قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق. تحقیق کا معنی کیا ہوا؟ فار شور، فار شور یعنی یقیناً، سم تھنگ دیٹس ڈن. قد کا مطلب جیسے کہ وہ چیز جیسے ہو چکی، یعنی سم تھنگ دیٹ از آلریڈی ڈن. قد کیا چیز ہو چکی؟ قامت الصلاۃ. آئیے دیکھتے ہیں. اذان اعلان اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، جبکہ اقامت اس بات کا اعلان کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں وہ جب ان کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے. تو قامت ہوتا ہے، قامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قامہ وہ کھڑا ہوا. اور جو یہ تا کا نشان ہے، ہم نے سیکھا تا اکثر مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے آخر میں آتی ہے اکثر. تو یہ ہماری ایک نشانی ہے. اگر صرف قامہ لکھا ہوا ہو تو معنی ہے کہ وہ کھڑا ہوا، اور اگر قامت ہو تو وہ کھڑی ہوئی. تو یہاں پر کیا چیز کھڑی ہوئی؟ نماز کھڑی ہوئی. اور نماز کے آخر میں دیکھیں یہ تا ہے، اور تا ہم نے کہا تھا کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ مؤنث کی. تو اردو میں بھی اور عربی میں بھی الفاظ یعنی کچھ چیزیں مؤنث ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مذکر ہوتی ہیں. پچھلی بار آپ سے شاید بات ہوئی تھی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز مذکر یا مؤنث ہے. وہ اہل زبان ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں کتاب، پلیز اپنے مائک بند کر لیجئے. اگر میں کہوں کتاب اور میں آپ سے پوچھوں کیا یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے اردو میں تو یہ ڈیفینیٹلی مؤنث ہے. لیکن عربی بڑی آسان ہے. عربی میں ہر چیز مذکر ہے جب تک کہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہ مل جائے جو اس کو مؤنث ثابت کر دے، یا وہ الفاظ یا وہ لفظ عربی میں مؤنث کے لیے مختص ہو. تو جنرلی اب کتاب عربی میں مذکر ہے، کرسی بھی مذکر ہے. تو عام طور پہ چیزیں آسان ہو گئیں. تو یہ ہمیں ایک جنرل رول پتہ چل گیا مذکر اور مؤنث میں فرق کیسے پتہ چلے گا. تو یہاں پر بھی ایک تا سے، گول تا سے پتہ چلتا ہے، اور ایک دفعہ لمبی تا سے بھی. اگین ضروری نہیں ہے، جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے. آئیے وضو کے سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہمیں پہلے ہی آتا ہے، ہم یہ پڑھ لیں گے. اور وضو کے بعد کی دعا بہت ہی اہم ہے. اس کی فضیلت کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، جو دعا ہم ابھی سیکھیں گے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. الحمدللہ. کیا خاص بات پتہ چل رہی ہے؟ جو کوئی بھی دھیان سے کیئرفلی وضو کرے، دیٹ از ون آف دا کنڈیشنز، تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کیا ہم سب نہیں چاہیں گے یہ؟ تو آئیے وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں پہلے سے آتی ہے. الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. ہم پہلے پڑھ چکے، اس کی تشریح گزر چکی. وحدہ لا شریک لہ، نیا لفظ صرف ایک ہے، وحدہ. وحدہ اکیلا، الون. تو وہ اکیلا، یعنی وہ اکیلا، ہی از الون، کوئی اس کے ساتھ کیا نہیں ہے، لا شرک. تو واحد بھی، آحد بھی، توحید بھی، سب کیا معنی دیتے ہیں؟ ایک کا، وننس کا، ون کا. لا شریکہ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک. شریک ہوتا ہے پارٹنر، پارٹیسپینٹ، کوئی پارٹنر اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک. لہو، اس کا. یاد ہے لہو کے آپ کو 2 معنی بتائے تھے، اس کے لیے یا اس کا. تو نہیں ہے کوئی اس کا شریک. شریک کی جمع شرکاء، شریک پارٹنر، حصہ دار کو بھی کہتے ہیں. اسی سے لفظ نکلا شرک. جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں شرک. یہ بھی شریک سے نکلا. اور جو ایسا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرک. جیسے مسلم اس کو کہتے ہیں
جو اسلام لے آیا، اور مشرک وہ جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ کسی کو، لہو اس کا یا اس کے لیے۔ آئیے اس مطالعے کے بعد ہم کیا سیکھتے ہیں تصور اور احساس سے۔ اس چھوٹی ساری دعا میں 3 مرتبہ توحید کا ذکر ہے، وحدانیت کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ایک دفعہ، وحدہ سیکنڈ ٹائم اکیلا ہے، اور لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں، ہر اذان میں بار بار یاد کرا رہے ہیں۔ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس میں فردر بھی بات ہوگی کہ ہمارا بیسکلی جنت میں جانے کا جو چیلنج ہے وہ ہے +50%۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان پاسنگ مارکس بنائے ہیں کہ میرے نیک اعمال جو ہیں وہ برے جو اعمال جو غلطیاں ہو گئیں، جو نہیں بخشی گئیں، اس سے زیادہ ہو۔ لیکن یہ ایسا شرک عمل ہے جو کہ ہر چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کے 50% پلس مارکس بھی ختم ہو جائیں گے اگر یہ ریکوائرڈ کویسچن میں ہم کریکٹ آنسر نہ دے سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ شرک سے دوری بہت ضروری ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ شرک سے مراد یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا، اس کے قانون میں، اس کی عبادت میں، اس کے ساتھ توکل میں، مدد میں۔ ہم نے جو الہ کے معنی سیکھے تھے وہ یہی ہیں۔ آئیے تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بس یہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ہیں۔ دیکھیں عبدہ ایسے ہی ہے جیسے ربہ تھا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ربہ کا کیا معنی تھا؟ اس کا رب۔ تو عبدہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا عبد۔ عبد کہتے ہیں سلیو کو، بندے کو، غلام کو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ۔ اور عبداللہ اگر کہا جائے تو معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت پسند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وَرَسُولُهُ، تو یہ بھی آپ دیکھیں رسولہ بھی عبدہ، دو اس سے، عبد اور ہو۔ عبد کی جمع عباد، رسول بھی 2 ٹکڑے ہیں۔ جیسے عبدہ کا معنی تھا اس کا عبد، رسولہ اس کا رسول۔ سو ربہ رسولہ اس کا رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کا غلام ہونا، عبد ہونا بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ پچھلی امتوں نے لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کو شرک کہا گیا۔ ہمیں ہر نماز میں یہ کلمات سکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند۔ تو ہم اپنی زبان سے بھی شرک کی نفی کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا یہ بتایا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دیکھیں آپ کو دعا تو یاد ہوگی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیکنڈ پارٹ دعا کا، اللہم، اے اللہ۔ اب دیکھیں اللہم کے بعد اگر رک جائیں تو یہاں پڑھیں گے اجعلنی۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں کہ ہم نے اس کو زیر سے کیوں پڑھا۔ تو معنی یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں۔ اجعل، بنا دے، نی مجھ کو، اے اللہ مجھ کو بنا دے، کن لوگوں میں سے؟ من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ آئیے توابین کو دیکھتے ہیں کیسے بنا۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تابہ۔ تابہ کا معنی وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا۔ تواب کہیں گے جب اشد دیکھیں بار بار پلٹنے والا۔ تو تواب ایک ہے،
तवाब की जमा क्या होगी? तवाब की जमा, जैसे मुस्लिम की जमा आपको याद है, किसी को याद है मुस्लिम की जमा हमने क्या कहा था? मुस्लिम की जमा बन सकती है, मुस्लिमून बन सकती है और मुस्लिमीन, याद है, वाव नून से और या नून से। इसी तरह तवाब की भी जमा बन सकती है, क्या बन सकती है? तवाबून और तवाबीन। देखिए, तो यहाँ पर तवाबीन जमा बनी है। तो इंटरेस्टिंगली हमें पता चला कि हमें जमा बनाने का तरीका भी आ गया। आप पूछ सकते हैं कि सर तवाबून क्यों नहीं बनी, तो हम उसके रूल्स बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखें, अगर कलिमात मिन जैसे, मिन, फ़ी, अगर ऐसे कलिमात आ जाएं जो हर्फ होते हैं, तो हर्फ के बाद हमेशा या नून वाली जमा आएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, जमा का रूल हमने पढ़ा था, वाव नून और या नून से बनता है, यानी तव्वाबूना या तव्वाबीना बनेगा। तो यहाँ पर चूँकि तव्वाबीन से पहले मिन है, तो मिन डिक्टेट करेगा कि इसकी जमा कैसे बनेगी। अगर मिन ना होता या कोई और लफ्ज़ होता, ये किसी और मकाम पर तव्वाबून भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर तव्वाबीन ही बनेगी और आपको समझ आ जाएगी ये जमा है। इसी तरह सेकंड पार्ट है दुआ का, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बना दे मुझे किन लोगों में से? पाक साफ़ रहने वालों में से। मुतत्तहिरीन भी क्या है? जमा किसकी होगी? मुतत्तहिर, और मुतत्तहिरी है इसलिए मुतत्तहिरीना। तो आपने जमा और वाहिद भी अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया, इसके साथ में आपने पूरी दुआ भी सीख ली। आइए दुआ को ज़रा रिपीट करते हैं। कितनी आसान दुआ है, 5 टोटल सेंटेंसेस हैं। हर वज़ू करने के बाद इनको याद करके पढ़ लें तो जन्नत के 8 दरवाज़े हमारे लिए खुले होंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद सिंपल से कलमात, अल्लाहुम्मा अज्अलनी मिनत तव्वाबीना वज्अलनी मिनल मुतत्तहिरीन। हमें से हर कोई ये अल्फाज याद कर सकता है और अपने लिए जन्नत में मकाम बना सकता है। तो यकीनन आज का लेसन जो है वो हमारे लिए खुशाइंद और मुनाफा बख्श हो गया। तसव्वुर और एहसास के बाद क्या पता चलता है? इंसान को बार बार तौबा करने की तरगीब दी जा रही है। ऐ अल्लाह बना दे मुझे बार बार तौबा करने वालों में से, तव्वाबीन। तो आइए तौबा की भी हम आसान शराइत समझ लें कि तौबा किस तरह की जाती है। तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ही चीज़ है। क्या माने इस्तिग़फ़ार से? अल्लाह ताला से तलब करना कि जो मुझसे गलतियाँ, लग़ज़शें, गुनाह हो गए हैं उनको मिटा दे, उनको इग्नोर कर दे, उनको माफ़ कर दे। क्या हमसे गलतियाँ, लग़ज़शें, गुनाह होते हैं? यकीनन बहुत से होते हैं, हज़ारों होते हैं। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ये ऐसा कलिमा है जो हमें बचाएगा। लेकिन इसका रूल्स और रेगुलेशन क्या है? तौबा की शराइत क्या है अगर हमने हकीकत में इससे जो फ़ायदा रिक्वायर्ड है वो हासिल करना है? तो आइए यूँ समझिए, इसकी 5 बेसिक शराइत हैं। नंबर 1, एतराफ़। एतराफ़ का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि आपने गलती की है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि आप दुरुस्त कर रहे हैं, तो आप कभी भी तौबा नहीं करेंगे। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही अहम है कि अपने जो आप अमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको परखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको मैं सही समझ रहा हूँ वो गलत हो। इसलिए हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोताहियाँ होती रहती हैं तो हम उनके एतराफ़ करें। जब एतराफ़ करेंगे तो हमें आएगी आजिज़ी। आजिज़ी वो पहली शर्त है जिससे दुआ की कबूलियत होती है। सो एतराफ़ के साथ मैं ऐड कर लेता हूँ, एतराफ़ लीडिंग टू आजिज़ी। नंबर 2 पे आता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का मतलब ये है कि आपके दिल में अटके जो आपने काम किया है, आपको महसूस हो, अटकन हो कि मैंने गलती की थी। अगर ये चीज़ नहीं आती तो खाली ज़बान से बात नहीं, एतराफ़ ज़बान से नहीं है, ये दिल से भी इसका तसव्वुर है कि हमें फीलिंग आनी चाहिए कि हमें शर्मिंदगी हुई है गलत काम करके। तीसरी बात, दोबारा ना करने का अज़्म, ये भी ज़रूरी है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है
کہ چونکہ اکثر ہمارے سے غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے یا ان کا کوئی حق مارا ہے، تو فوری آپ نے نیت کرنی ہے کہ جس کا حق چھینا ہے اس کا عزم کریں کہ اس کو لوٹائیں گے ہم. اور آخری چیز زبان سے ادا کریں کلمات استغفر اللہ. آئیے 5 باتیں ریپیٹ کر لیں، چونکہ ہم نے ایک دن میں روزانہ کئی مرتبہ ہم نے استغفار کرنا ہے.